अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक सूबे में सफाई का एक बड़ा मिशन शुरू किया गया, जिसे सुथरा पंजाब का नाम दिया गया। मरियम नवाज़ साहिबा के आते ही जहां उन्होंने दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर, सफाई का निज़ाम बेहतर करने पर भी खसूसी तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से ये सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया। ये मनसूबा किस तरह से काम कर रहा है, इसका आगाज़ किस तरह से हुआ, इसका मॉडल क्या है, किस मैकेनिज़्म पर ये काम करेगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। न सिर्फ लाहौर को बेहतरीन बनाएंगे बल्कि सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स को चमकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला की क़यादत में सूबा भर में रकम हो रहे हैं तरक्की और खुशहाली के नए बाग। पंजाब की बेटी मरियम नवाज शरीफ का हर इक़दाम अवामी फलाह का इस्तारा है। खिदमत के इसी विजन के तहत सूबा पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफाई निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। इससे कबल सूबाई सतह पर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं था। 13 करोड़ की आबादी के सूबा पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर 60,000 टन से जायद वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से सिर्फ 30% वेस्ट उठाया जाता है। बाकी मांदा कचरा माहौल की तबाही के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अब पंजाब के तमाम शहरों और देहातों में कचरे को घर घर से उठाने, मैनुअल स्वीपिंग, सड़कों की मैकेनिकल वॉशिंग और स्वीपिंग, नालियों की डीसल्टिंग, कंटेनर्स बेस्ड वेस्ट कलेक्शन TCPs और मैनेज्ड लैंडफिल साइट्स तक पहुंचाने और माहौल दोस्त तरीके से तलफ करने का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम कर दिया गया है। इस तरह कई दहाइयों से मौजूद कूड़े के ढेरों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 1139 हेल्पलाइन का पूरे पंजाब में कयाम और शहरियों की आसानी और सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जामे पब्लिक फीडबैक सिस्टम का निफाज, जिसके तहत कोई भी शहरी अपने स्मार्टफोन की मदद से कूड़े के ढेर या कंटेनर्स की फौरी तस्वीर सुथरा पंजाब एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकता है। उसी दिन शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आवाम के भरपूर ताउन से सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की मुखलिसाना क़यादत और अनथक मेहनत की बदौलत आज पंजाब अवामी खिदमत के नए सफर पर गामजन है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ज़ीशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे सुथरा पंजाब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सुथरा पंजाब एक बहुत बड़ा मिशन था, मरियम नवाज़ साहिबा का एक विजन था जिसको आपने मुकम्मल किया। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब ये विजन मरियम साहिबा का आपके सामने आया तो काम का आगाज़ कैसे किया और किस तरह से जो है वो चीज़ों पर फोकस किया? देखें जी, सबसे पहले जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी लोकल गवर्नमेंट की, सबसे पहला जो हुक्म था चीफ मिनिस्टर का वो था कि पंजाब में हमने सफाई का मेयार बेहतर करना है। और ये सुथरा पंजाब इनिशिएटिव है, ये बेसिकली हमारी पहली ही मीटिंग थी जिसमें डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग भी थी, मैं भी था उसमें मौजूद और चीफ मिनिस्टर वो मीटिंग को हेड कर रही थी। तो वहीं उन्होंने इस नाम का भी जो था नाम चुनाव किया था कि सुथरा पंजाब के नाम से ये इनिशिएटिव होगा। और बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा काम था कि जो इससे पहले तारीख़ में कभी नहीं हुआ। हमारे अर्बन एरियाज़ में तो जो वहाँ पे बल्दियाँ मौजूद हैं, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सफाई का सिस्टम मौजूद था। वो भी मेन रोड्स की हद तक या चंद आप समझ लें कि जो साइड रोड्स की हद तक होता था। महल्लों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फिर ये हुक्म दिया था कि जी हमने एक निज़ाम बनाना है जो कि रूरल एरियाज़ के लिए भी हो, अर्बन एरियाज़ के लिए भी हो। तो इसलिए उसमें उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन जो थी ना, वो एक बुनियादी कंपोनेंट था। तो उसका उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी कि ये इसका पार्ट हो, और वो चाहती थी कि इसका एक एंड टू एंड सोल्यूशन हो और एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम हो। और इसमें मेन चीज़ ये थी कि ये सरकार ना इसको करे खुद, इसको आउटसोर्स किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चीज़ें की जाएँ ताकि एफिशिएंसी ऑफ वर्क जो है ना वो अच्छी हो, बेहतर हो, काम की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बेहतर हो। तो इसलिए फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस मॉडल को अप्रूव किया। और फिर हम आउटसोर्सिंग के लिए जब मार्केट में गए और हमने इसको एडवर्टाइज़ किया तो हमें बड़े चैलेंजेस इसमें आए।
کیونکہ یہ وہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں پاکستان میں پورے میں بلکہ پنجاب میں اور پاکستان میں کوئی ایکسپیرینسڈ کمپنیز موجود نہیں تھی، کوئی اس طرح کی انڈسٹری موجود نہیں تھی، کبھی اس کا وجود اس طرح سے نہیں تھا. تو لیکن سی ایم کا یہ ویژن تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈپارٹمنٹ نے بھی بڑی محنت کی اور سب نے مل کے ٹیم کی طرح کام کر کے باقاعدہ ایک انڈسٹری پیدا کر دی ہے جی. اور ہماری 149 تحصیلیں ہیں پنجاب کی جو اس پورے پروگرام میں آ رہی ہیں، اس میں سے 125 تحصیلیں ہماری آؤٹ سورس ہو چکی ہیں اور 14 تحصیلیں ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ خود کرنے جا رہی ہیں، جس میں لاہور سارے کا سارا شامل ہے، لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے. اس کے علاوہ کچھ اور تحصیلیں ہیں. تو یہ 14 تحصیلیں یہ ہیں جس کی آپ سامنے رکھیں تو 139 تحصیلیں جو تھیں نا، ابھی ہمارا اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو 10 تحصیلیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر تک اس پہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو ایک تو فیز یہ ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا جو کہ موسٹلی تحصیلوں میں ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تقریباً 3 ماہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے جن کمپنیز کو یہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے کہ وہ ریسورسز مکمل کریں، ریسورسز پورے کریں. اور اس میں ہیومن ریسورس جو ہے نا وہ ایک بنیادی جو ایک ریسورس ہوگی. اس کے علاوہ بہت ساری مشینری وہیکلز اس میں استعمال ہونی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے اس سے نہ صرف ایک نئی انڈسٹری پیدا ہوئی بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے، اور اس وقت ہزاروں لوگوں کو مل چکا ہوا ہے پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر اندر ہی، اور اگلے انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر اندر یہ تمام لوگوں کو روزگار مل جائے گا. اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہماری جو وہیکلز ہیں، مشینری ہے، اور یہ میں بڑی مشینری کی بات کر رہا ہوں، یہ اس میں استعمال میں آنی ہے جو کہ 95% مشینری لوکل میڈ ہوگی. تو آپ دیکھیں گے اس سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے وہ کتنی گرو کرے گی، ایک نیا بزنس جو ہے نا وہ آئے گا، ہماری اکانومی کو بڑا فائدہ ہوگا، جو مینوفیکچررز ہیں اس مشینری کے ان کو بڑا فائدہ اچھا ہوگا. ذیشان صاحب، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بلکہ پورے پاکستان میں ایسی کمپنیز موجود نہیں تھی جن کو اس طرح کا ایکسپیرینس ہو. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ جب شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے ٹرکی کی کمپنی سے معاہدے کیے اور یہ جو نظام ہے اس کا صفائی کا چلایا. ابھی کیونکہ ہم نے یہ سارا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مشینری بھی ہم اپنی لوکل جو ہے میٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ساری کمپنیز بھی آؤٹ سورس جو ہم نے کی ہیں وہ ہماری لوکل ہی رہی ہیں، تو کتنا چیلنجنگ رہا ہے یہ آپ کے لیے؟ یہ بہت چیلنجنگ رہا جی، بالکل. اس میں بڑے ہماری سینکڑوں میٹنگز ہوئیں جس میں ہم انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی. اس میں ہم نے چیمبرز آف کامرسز جو تھے ان کے ساتھ بھی میٹنگز کیں. اس میں ہم نے روڈ شوز کیے، لوگوں کو اس طرف لے کے آئے کہ جی یہ انڈسٹری ایک بننے جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ آئیں. اور یقین مانیے لوگ آئے اس میں، اور بڑا ایک ہیلتھی کمپٹیشن اس میں ہوا، اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارا سسٹم جو تھا وہ آگے بڑھا. اور ہم نے اس ماڈل کو اس طرح بنایا کہ اس میں یہ نہیں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، اس کو اتنا مشکل نہیں ہم نے بنایا کہ کوئی یقیناً کوئی باہر سے کوئی کمپنی آئے تو وہ آ کے کرے. نہیں، ہم نے اس کو اس طرح کا بنایا کہ یہ ڈویبل ہے اور لوکل لوگ ایزیلی کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا مانیٹرنگ میکانزم بھی بڑا اچھا بنایا اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کو ہم ایک ڈیجیٹلی جو ہے نا وہ مانیٹر کریں گے. ایک اے آئی بیسڈ پورا سسٹم ہے جس کے تحت اس کی پوری مانیٹرنگ کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایون اس کے پیمنٹ کے سسٹم جو ہے نا وہ بڑے ہم نے ٹرانسپیرنٹ اور وہ پوائنٹ بیسڈ KPI بیسڈ ہم نے بنائے. اور وہ بڑا ایک ایسا سسٹم بنا ہے کہ جس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ یقیناً انشاء اللہ رہے گی. اور اس میں ظاہر ہے یہ پبلک منی ہے تو اس کی سیکورٹی کہ جی پبلک منی کہیں ضائع نہ ہو اس کو بھی سامنے رکھا. اور بڑا اچھا ماشاءاللہ ماڈل ہے. میں آپ کو اس پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ماڈل جو ہے جی. یہ جو اس کے ساتھ ایکسپلین کرنے سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو ماڈل بنایا گیا ہے یہ سارے ایکسپرٹس جو تھے یہ ہمارے اپنے لوکل پنجاب کے تھے یا یہ بھی ہم نے کہیں بیرون ممالک سے کوئی آئیڈیاز یا کوئی لوگ ہائر کیے تھے؟ دیکھیں ہماری کچھ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہی ہیں، جس میں اس میں لیڈ لیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیونکہ پچھلے کافی سالوں سے کام کر رہی ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. تو یہ ماڈل بنا
وہ بیس لائن ساری کی ساری وہ پرووائڈ کی گئی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے. ان کے ماڈل کو دیکھ کے پھر ہم نے بہت ساری میٹنگز کی جس میں ہم نے کچھ ایسے ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ لیا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جن کا ایکسپوجر پاکستان میں بھی ہے, پاکستان سے باہر بھی ہے. تو ہم نے ان کی بھی جو تھی وہ رائے لی اس میں. جو ماڈل بنایا گیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ماڈل کیا ہے اور کس طرح سے کام کرنے جا رہا ہے. بیسیکلی ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں جو ماڈل ہے وہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہونی ہے. شہروں کے اندر ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہونی ہے ود ہینڈ کارٹس اور پلس لوڈر رکشاز, یعنی کہ جو چھوٹی تنگ گلیاں ہوں گی وہاں پہ ہینڈ کارٹس کے ذریعے ہوگی, اور جو باقی کھلے ایریاز ہوں گے وہاں پہ لوڈر رکشاز کے ذریعے ہوں گے, اور وہ وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا آگے جو کنٹینرز میں, کیونکہ کنٹینر بیسڈ ماڈل ہے شہر کے اندر. شہر کے اندر کوئی جگہ کی کمی ہوتی ہے, اس لیے کنٹینرز جو ہے نا وہ وہاں پہ رکھے جائیں گے, اور پھر کنٹینر سے جو ہے نا اس کو ٹی سی پیز جو ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹس ہوں گے وہ 3-4 یونٹ کاؤنسل پہ مشتمل ایک بلک کا جو ایریا ہے اس پہ مشتمل ایک ٹی سی پی ہوگا. پھر وہاں سے ٹی سی پی پر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا, اور پھر ٹی سی پی پہ سے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ڈمپنگ سائٹ کے اوپر. ہر تحصیل میں منیمم ایک ڈمپنگ سائٹ جو ہے نا اس کی ہم نے اجازت دی ہے, اور یہ تقریباً ہماری ساری بن چکی ہیں. جہاں کو بڑی تحصیلیں وہاں پہ ہم نے ایک سے زائد کی بھی اجازت دی ہے, وہ ایک سے زائد بھی بن سکتی ہیں. جو ہمارا رورل کا ماڈل ہے وہ بھی اسی طرح ہے, وہ بھی ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے, لیکن وہ ہے مینلی لوڈر رکشاز کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ لوڈر رکشاز کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوگی, اور وہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر ہم نے رکھا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح دیہاتوں کے اندر ہم نے ویسٹ انکلوجرز جو ہے نا اس میں رکھے ہیں. تو کلیکشن کے بعد ویسٹ انکلوجر میں شفٹ کیا جائے گا, وہاں سے پھر ٹی سی پی, اور ٹی سی پی سے پھر جو ہے نا ڈمپنگ سائٹ کے اوپر جائے گا. اور اسی طرح شہروں کے اندر ہم نے سویپنگ اور ڈی سلٹنگ بھی رکھی ہے جو آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر شہروں میں ہوگی, یعنی کہ گلیوں کے اندر مینول سویپنگ کی جائے گی, جو ہماری ڈرینز ہیں ان کی ڈی سلٹنگ کی جائے گی, اس کی صفائی کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہمارے دیہات ہیں وہاں پہ ٹوائس اے ویک کی ہم نے یہ رکھی ہے یہی سروس. جو ہمارے بڑے روڈز ہیں جو شہروں کے نارملی تو بڑے روڈز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے مکینیکل سویپنگ جو ہے نا وہ رکھی ہے, واشنگ بھی رکھی ہے. مکینیکل سویپنگ جو ہے نا وہ ہے کہ گاڑیوں کے ذریعے اس میں بڑی روڈ کی صفائی کی جائے گی. تو یہ وہ کمپوننٹس ہیں جن ساروں کو اوپر مشتمل جو ہے نا یہ ماڈل بنا ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو مانیٹرنگ کا میکانزم ہے وہ اس طرح ہے کہ جو اٹینڈنٹس ہوگی, سب سے پہلے جو ہیومن ریسورس ہے جو ہم بھی شہروں میں ہو دیہاتوں میں ہو, وہ فیشل ریکگنیشن کے ذریعے ہوگی, باقاعدہ موبائل ایپ کے ذریعے فیشل ریکگنیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹینڈنس لی جائے گی. اور انٹری کے وقت بھی, یعنی کہ صبح کے وقت بھی, اور ایگزٹ کے ٹائم پہ بھی جب وہ ان کی جاب ختم ہوتی ہے اس دوران بھی. تو ایک تو وہ ہے. اس کے بعد ہمارا جو وہیکل جو ہے نا جتنی بھی یوز ہوں گی, مشینری جتنی یوز ہوگی, وہ ٹرپ کاؤنٹ سسٹم ہوگا, یعنی کہ اس نے ایک وہیکل نے ایک خاص جو ہے کوانٹٹی آف ویسٹ وہ ایک ٹرپ میں کلیکٹ کر کے تو اس کو جو ہمارے ویسٹ انکلوجرز ہوں گے وہاں تک پہنچانا ہوگا. تو وہ پھر ٹرپ کاؤنٹ سسٹم ہوگا, اور اس میں ٹریکنگ سسٹم موجود ہوگا. تو وہ ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی, یعنی کہ جتنی وہیکلز ریکوائرڈ ہیں وہ وہیکلز وہاں پہ اس ایریے میں موجود ہوں گی. پھر وہ جتنی ٹریولنگ کریں گی وہ بھی ٹریکنگ سسٹم سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو پھر فائنلی جو ہمارا جو ہوگا جو ڈمپنگ سائٹ ہے ہر ایک تحصیل میں ایک, وہاں پہ ہم نے وے برج کے ذریعے بھی جو ہے نا اس کی ٹنیج کا بھی اس میں ایڈ کیا ہے. تو یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ جو اس تحصیل کی ایک کیلکولیٹڈ ویسٹ ہوگی جو کہ ایک فارمولہ میں ہے, اتنی ویسٹ جو ہے نا وہاں پہ پہنچنی چاہیے. تو وہ بھی اس کو بھی ڈیجیٹلی مانیٹر کیا جائے گا اس وے برج کو. اس میں جو ہے نا ہم لوگ لائیو کیمراز کے ذریعے بھی, اور جو وہاں پہ میٹرز ہوں گے وہ ان کو بھی مانیٹر کیا جائے گا ڈیجیٹلی. تو یہ بیسیکلی ایک پورا سسٹم ہے. تو یہ تمام سٹیپس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سارے سسٹم کو جو ہے نا رکھا گیا. پھر اس کے بعد کمپلین مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. اس میں 1139 ایک نمبر ہے
اس نمبر پہ لوگ فون کر کے کمپلین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایپ ہم نے اس کو بھی انوگریٹ کیا ہے جس کا ستھرا پنجاب شہری کا نام سے وہ ایپ ہے. تو اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی ایک عام شہری جو ہے وہ اپنے محلے میں کہیں سے بھی وہ دیکھتا ہے کہیں کو کوڑا یا کہیں کو کچرا پڑا ہوا ہے جو کچھ شیڈول سے ہٹ کے جو شیڈول تو وہ ہم دے رہے تصویر ہیں بنا کے وہ تصویر بنا کے تو اس کو اپلوڈ کرے گا ود لوکیشن, محلے کا نام یا گاؤں کا نام یا یو سی کا نام جو بھی ہوگا وہ بھیجے گا. تو ود ان آورس جو ہے نا اس کو کلیئر کیا جائے, اس پہ ایکشن کیا جائے گا, وہ کلیئر کیا جائے گا. تو اگر وہ نہیں کلیئر ہوگا تو پینلٹی سسٹم جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو یہ پورا ایک نظام ہے, سسٹم ہے ٹوٹل. ہم ڈیجیٹلی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا مانیٹر کریں گے. اچھا ذیشان صاحب, ستھرا پنجاب کے تحت پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی ہے صفائی کا نظام ایک بنایا گیا ہے. بڑے شہروں میں تو صفائی کا نظام بنانا شاید قدرے ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو دیہی علاقے ہیں. وہاں کے لوگوں کا مینٹیلٹی, چیزیں, رہن سہن بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں کی گلیاں, وہاں کے نالے, گٹر, سب کچھ مطلب چیزیں چینج ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بڑے شہر. تو یہ کتنا چیلنجنگ رہا اور کس طرح سے وہاں پہ جو ہے ستھرا پنجاب نے اپنا ایک پورا میکنزم جو ہے وہ سیٹ کیا؟ لیکن یہ تو ہم نے اوبویسلی جو مختلف ایریا کے جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کس قسم کی ویسٹ کلیکٹ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کے نارمل ٹائمنگ کیا ہے ویسٹ کے حوالے سے, یہ ساری چیزوں کو ان کا رہن سہن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ماڈل ہم نے بنائے. جیسے آپ کو پتہ ہے شہری ماڈل ہمارا ڈفرینٹ ہے, دیہاتی کا ماڈل ڈفرینٹ ہے. وہ ہم نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ لوڈو رکشا بیسڈ ماڈل بنایا ہے, کیونکہ اس میں اینیمل ویسٹ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے نا ہم نے بھی سامنے رکھا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں کی ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو ہے ایک کمپوننٹ, یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے. گورنمنٹ ایک پورا نظام, فول پروف نظام بنا کے لوگوں کو دے رہی ہے. ہیومن ریسورس بھی آ جائے گی, وہیکلز بھی آ جائیں گی, مشینری بھی آ جائے گی, جس سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ 70-80% آپ کی صفائی بالکل ہونی شروع ہو جائے گی. کوئی 10-15-20% جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سوشل بیہیویئرس کے ذریعے بھی اس میں کرنا پڑے گا. شہریوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہم اگر کوڑا ہے تو کوڑے کو راستے میں جاتے ہوئے سڑکوں پہ مت پھینکیں. ہمارے جو ویسٹ انکلوجرز ہیں یا جو ہمارے کنٹینرز ہوں گے وہاں اس میں پھینکیں. دیکھیں دن میں اگر صفائی ہونی ہے تو ایک دفعہ آ کے صفائی ہو جانی ہے. اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے اگر کچھ لوگ آتے ہیں وہاں کوڑا پھینکتے ہیں تو پھر آبویسلی اس کی باری تو نیکسٹ ڈے آنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑے گا, سوشل بیہیویئرز میں چینجز لانی پڑیں گی, کیونکہ جب گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے تو پھر لوگوں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. اچھا ذیشان صاحب, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ سیلف سسٹینیبل بنے گا پروجیکٹ, یہ جو ہے جو بنا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں یہ کس طرح سے سیلف سسٹینیبل ہوگا, کس طرح سے یہ اپنے فنڈز جنریٹ کرے گا؟ لیکن اس میں سی ایم پنجاب نے سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ فی کا بھی اپروول دی ہے. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پرپوزل تھی اس پہ سی ایم نے کہا جی نہیں اتنی فی نہیں لگائیں گے. سی ایم نے اس کو 50% پہ کر دیا تاکہ گورنمنٹ 50% خود اخراجات برداشت کرے اور 50% جو ہے نا وہ ہم لوگوں سے اس کی فی کلیکشن ہو. اور بڑی جی ہاں مطلب, اور یہ بڑی 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 معمولی ہوگی, 200 روپے سے شروع ہو رہی ہے یہ, ٹھیک ہے, گھر کے سائز کے مطابق. تو 200 روپیہ ایک وہ اماؤنٹ ہے جو کہ اس انآفیشلی بھی لوگ جو ہے نا وہ کام کرنے والے لوگ ان کو دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے. اور اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے تو اس کی ہاں وہی نا 200 روپے سے شروع ہو رہی ہے, تو پھر حساب سے گھروں کے سائز. دیہی علاقوں میں بھی کیا فی چارج کی جائے گی؟ جی بالکل اسی طرح ماڈل کو کہ ہم نے دونوں کو پرووائڈ کیا, تو اس لیے دونوں کے اوپر یہ فی کا جو میں بتا رہا ہوں نا جی کہ 200 روپے منیمم جو ہے نا وہ وہاں سے شروع کی جائے گی. تو پھر اس کے بعد اس کی ایک ڈفرینٹ سلیبس ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, بڑی معمولی فی ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی سروس لوگوں کو ملنے جا رہی ہے منتھلی ماہانہ 200 روپیہ جو ہے نا وہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جس کا گھر بڑا ہوگا چلے اس کو تھوڑی سی زیادہ ہوگی, لیکن موسٹلی جو ہوگی نہیں یہی اسی سلیب میں لوگ آئیں گے.
اچھا ذیشان صاحب، کسی بھی منصوبے کی جو اہمیت ہے اور جس کو چلانے کے لیے جو اسموتھنیس چاہیے ہوتی ہے وہ فنڈز پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو ویسٹ مینجمنٹس کے فنڈز تھے، کیا انہی فنڈز میں یہ منصوبہ چلے گا یا حکومت کی طرف سے مزید فنڈز بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل دیے گئے ہیں فنڈس، کیونکہ ایک تو جو فی کی بات کی تھی وہ پہلے 4 ماہ سی ایم کی طرف سے ڈائریکشن ہے جی، پہلے 4 ماہ ہم فی نہیں لاگو کرنے جا رہے، تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اس سال 120 بلین اس کے رکھا گیا، اور یہ کیونکہ یہ سال پورا نہیں ہونا تھا تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو گورنمنٹ نے اس کے لیے علیحدہ فنڈ رکھے ہیں، اور یہ فنڈ جو ہے نا وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور انہی فنڈس کو استعمال کر کے اوبیسلی یہ سسٹم سارا بن کے تو یہ چلنا شروع ہوگا۔ تو گورنمنٹ نے پہلے فنڈ رکھے، اس کے بعد ان چیزوں کو جو ہے نا آگے امپلیمنٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کام شروع ہو جائے گا تو فنڈ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، نہیں، ہمارے یہ بڑی واضح بات ہے، چیف منسٹر پنجاب اس میں بالکل جو ان کا انیشیٹو ہوتا ہے اس کے لیے فنڈز مہیا کر کے اس کی اویلیبلٹی سب سے پہلے جو وہ انشور کرتی ہیں، تاکہ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی سلو ڈاؤن نہ ہو، فنڈز کی وجہ سے کوئی مسائل نہ آئے۔ اچھا، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اور مزید کون سے نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ بڑے وہ متعارف کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ بھی ایک ورکنگ ہماری جاری ہے، 2 چیزیں جو ہے نا وہ چیف منسٹر پنجاب اور اس کے علاوہ کر رہی ہیں، جو ان شاء اللہ بہت جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ ایک تو ہمارے جو یہ تو ہے سالڈ ویسٹ، جو لیکوڈ ویسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو چیز یہ ہے کہ سی ایم پنجاب نے اس پہ پورے تمام ڈسٹرکٹس کو مشینری لے کے دے رہی ہیں، وہ مشینری اسپیشلی ہمارے دیہاتوں میں بھی اس سے پہلے کبھی کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی، تو دیہاتوں میں بھی جو جوہڑوں کی صفائی کے حوالے سے، اس سے علاوہ بڑے ڈرینز کے صفائی کے حوالے سے جو اس کمپوننٹ سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ڈسٹرکس میں تمام ڈسٹرکس میں نئی مشینری لے کے دے رہی ہیں، جس سے کافی فرق پڑے گا۔ یہ تو ایکوپمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے حالات بڑے خراب ہیں، پچھلے 5-7 سالوں سے تو خاص طور پہ کیونکہ شہروں کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور شہروں میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کیے گئے، جس وجہ سے جو ہے نا وہ صورتحال بڑی ابتر ہوتی گئی، اور گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، سیوریج بیٹھ چکی ہوئی ہے، ڈرینیج جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے، ڈیمیج ہو چکی ہے یا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو پانی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو گندے پانی سے نکل کے جانا پڑتا ہے ان کو، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ یہ ایشوز ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے بچے ہیں وہ صبح اسکول جاتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کے حالات سے نکل کے جانا پڑتا ہے، پھر بہت ساری بیماریاں بھی اس میں پھیلتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سی ایم پنجاب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ماڈل لے کے آئیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوشل بیہیویئر کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ جو صفائی کا ذکر کیا گیا ہے حدیث نبی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ یعنی کہ ہم بیرونی صفائی کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے، تو اس میں ہم اپنا رول ادا کریں۔ ہم صرف اس بات کو سن کے جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ ان باتوں کو اپنے اوپر ان کا اثر بھی ہو، اور ہم اس کو سیریسلی لے کے اپنے ماحول کو صاف کرنے کے لیے ایفرٹس کریں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں، حکومت اس کام میں ساتھ دیں۔ یقین مانیے کہ تمام لوگ جب مل کے اس چیز کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ حل ہو جائے گا۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی کو پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک پورے پنجاب کو ایک ماڈل پروونس انشاءاللہ بن جائے گا اس والے سے کہ صاف ستھرا پنجاب جو ہے نا وہ نظر آئے گا، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ویژن ہے، جو ایک ٹیگ لائن بھی ہماری کہ مریم نواز کا پنجاب ستھرا پنجاب انشاءاللہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے منسٹر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق صاحب۔ ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ Yes, yes.
احمد آپ کی خالہ آئی ہیں بیٹے, باہر آ کے سلام کر لو. ابھی نہیں مما. احمد بیٹا کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بیٹا وی ہیو نوٹس آج کل آپ بہت زیادہ گیمنگ کر رہے ہو. آئی نو اٹس ایکسائٹنگ بٹ ہم پریشان ہیں. اٹس افیکٹنگ یو. آپ کا موڈ, آپ کی نیند, آپ کا ہوم ورک سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں کھیلتا رہتا ہوں, مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے تو ہم کچھ اور فن پلان کر لیتے ہیں. لائک واٹ؟ ہاؤ اباؤٹ آئس کریم اینڈ مووی نائٹ؟ یس اوکے. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے متعلقہ بات چیت کے عمل میں شامل کریں اور ان کے لیے آن لائن پیرنٹل کنٹرولز سیٹ کریں تاکہ اس سے ممکنہ نقصان دہ اسکرین ٹائم کم ہو اور آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا تحفظ بھی یقینی بنا سکیں. بجلی مفت ہو گئی ہے کیا؟ مفت تو نہیں, مگر ہمارے وزیر اعظم نے بجلی سستی بہت کر دی ہے. اب میں بجلی پہ کھانے پکاؤں, پانی گرم کروں اور ڈھیروں کپ پیسٹری کروں. کیا وزیر اعظم نے بجلی سستی کر دی؟ سیل سیل سیل, سردیوں کی شاندار سیل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عوام کے لیے بجلی سہولت پیکج. سمجھو لگ گئی بجلی پہ سیل. ملک بھر کے صارفین کے لیے 3 ماہ اضافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ. بجلی سہولت پیکج کی سستی بجلی سے اب صنعتی اور تجارتی صارفین اپنا کاروبار بڑھائیں اور گھریلو صارفین اپنے پیسے بچائیں. اب بجلی استعمال کرو زیادہ اور بل بھرو کم کم کم, کیونکہ پہلی بار لگ گئی ہے بجلی پہ سیل. بجلی پہ سیل سے فائدہ ضرور اٹھائیں, تاہم بجلی کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے پرہیز کریں. درست ہر وقت بر وقت. جی ناظرین ویلکم بیک. اس وقت میرے ساتھ LWMC کے CEO بابر صاحب دین صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, تھینک یو. بہت شکریہ بابر صاحب آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. ویسے تو ستھرا پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پورے پنجاب کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, لیکن ابھی ہم نے منسٹر صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ LWMC کا اس پروجیکٹ میں بہت امپورٹنٹ رول رہا. تو بتائیے گا کہ جب ستھرا پنجاب کا انیشیٹو لیا گیا تو کتنا چیلنجنگ رہا اور کس طرح سے LWMC نے اس میں اپنا رول پلے کیا؟ اس میں ایسا ہے کہ سی ایم صاحبہ کا ویژن تھا کہ انہوں نے پورے پنجاب میں, پنجاب کے ہر گاؤں اور ہر شہر کو ایک صفائی کا نظام پرووائڈ کرنا ہے. جو کرنٹ سسٹم ہے ویسٹ کلیکشن کا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, وہ اکثر علاقوں کے اندر فعال نہیں ہے. جہاں پہ ہماری MCs یا ہماری ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کسی حد تک یہ کام کر رہی ہیں, وہاں پہ HR اور مشینری کی شارٹیج جو ہے وہ موجود ہے, جس کی وجہ سے سسٹم سکسیزفل نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک بہت جائگینٹک ٹاسک تھا. میڈم کا ویژن تھا کہ انہوں نے یہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. اس کو ہمارے منسٹر صاحب نے بڑا, آئی تھنک انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس سارے پروسیس کو لیڈ کیا ہے. سی ایم صاحبہ کی نگرانی میں چیف سیکرٹری صاحب نے, سیکرٹری بلدیات نے اس کے اندر ایک بڑا کی رول پلے کیا. LWMC کی چونکہ ایکسپرٹیز تھیں, ایک 10-12-14 سال سے یہ ادارہ جو ہے وہ موجود ہے. انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کا بھی اس کے پاس ایکسپیرینس تھا, مجھے بھی کوئی سال ڈیڑھ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہوئے. تو ان ساری ایکسپرٹیز کو ہم نے, جو ہماری لرننگز تھیں پچھلی کانٹریکٹنگ سے, جو ہماری لرننگز تھیں اپنے کام سے, تو اس میں بہت بنیادی لیول کے سوال تھے کہ کیا یہ کام کانٹریکٹرز کو کرنا چاہیے, کیا یہ کام حکومت کو خود کرنا چاہیے, کیا انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کو کرنا چاہیے, کیا یہ کام سٹی لیول پہ ہونا چاہیے, تحصیل لیول پہ ہونا چاہیے, MC لیول پہ ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول پہ ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر ایسے بھی ایشوز تھے کہ جو فنڈز ہیں, ان فنڈز کی ایلوکیشن کس طریقے سے ہوگی. ابھی ایک سسٹم ہے جس کے تحت PFC شیئرز ملتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے گا. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہوئیں, بہت زیادہ ہر طرح کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کی گئی. سیک صاحب نے, منسٹر صاحب نے بہت زیادہ میٹنگز کی. LWMC کی طرف سے میں بہت زیادہ
اس میں ایکٹیو رہا. تو فائنلی پھر یہ کنکلوڈ ہوا کہ جو بیسٹ ماڈل بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر تحصیل ہر ڈویژن کے اندر ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ تشکیل دی جائے جس کے پاس اس کا اسپیشلائز نالج ہو, بیکاز یہ ایک بڑا اسپیشلائز ٹاسک بن چکا ہے اربنائزیشن کی وجہ سے اور گروئنگ پاپولیشن کی وجہ سے, اور جو پاکستان میں ایک جو ہیبٹس ہیں لوگوں کی کہ ہر طرف گن پھینک دینا, تو اسپیشلائزڈ کام کو ایک اسپیشلائزڈ ادارے کو ہی کرنا چاہیے, اور اس میں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کی اور تحصیل لیول اس کا بیسک یونٹ ہو, تحصیل میں بوتھ اربن اینڈ رورل ایریاز ان دونوں کو وہ کور کرے, صرف شہر کو کور نہ کرے. تو پھر آف کورس پھر یہ آیا کہ جی کانٹریکٹرز کون ہوں گے, ایک بہت بڑا سوال تھا. ویسٹ مینجمنٹ پاکستان میں ایک انڈسٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, کام ہی نہیں ہوتا, اور اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کیا آپ نئے لوگوں کو الاؤ کریں گے نہیں کریں گے. سرٹن رسک فیکٹرز تھے, ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی کتنی ہونی چاہیے, اگر یہ نہیں تو پھر کون سا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پھر ایسی انڈسٹریز کو ڈھونڈا گیا کہ ٹرانسپورٹیشن ہے, کنسٹرکشن ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, ویسٹ کا کام بھی ایچ آر مینجمنٹ اور مشینری مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے. تو ایسے وہ تمام کانٹریکٹرز جن کے پاس مشینری اور ایچ آر کو مینج کرنے کا تجربہ تھا یا ویسٹ مینجمنٹ کرنے کا تجربہ تھا, ان کو اس کے اندر الاؤ کیا گیا, اور پھر ایک لارج اسکیل پہ بیڈنگ ہوئی. پھر بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ کانٹریکٹر کو کانفیڈنس دینا کہ یہ کام ہے, یہ کام حکومت کر رہی ہے, حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی رکھے ہیں, یہ کام چلے گا اور آپ کو پیمنٹس بھی ہوں گی. انیشیلی ہمیں بہت پرابلمس آئے. بڑا پروجیکٹ تھا تو فنڈز کی بھی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی, اور لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ یہ انیشیٹو لیں. جی بالکل میڈم, یہ جو کانٹریکٹر سے شروع میں بہت ریلیکٹنٹ تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ بیڈنگ کی تو ہم سب بڑے اس پہ پریشان تھے کہ کانٹریکٹرز نہیں آ رہے, اور ہمارے پاس پہلی راؤنڈ آف بیڈنگز کے اندر آئی تھنک صرف 7 کانٹریکٹرز آئے. تو اٹ واز اے سیریس سیٹ بیک فار آل آف اس کہ اتنا کام ہوا ہے اور صرف 7 کانٹریکٹرز آئے ہیں. لیکن پھر اس کو میں کہوں گا کہ سی ایم صاحبہ کی جو اونرشپ تھی, منسٹر صاحب نے جس طریقے سے اس کو دیکھا, چیف سیکرٹری صاحب نے, سیکرٹری صاحب نے جس طریقے سے پوری انہوں نے موٹیویشن دی اور ویژن دیا, پھر ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرس کو دوبارہ انگیج کیا. کانٹریکٹس جو تھے ان کانٹریکٹس کو لوگوں کو سمجھایا, بزنس مین کو سمجھایا, اس ٹھیکیدار کو سمجھایا, کنسٹرکشن کے لوگوں کو سمجھایا, مشینری اور ٹرانسپورٹیشن کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کام ہونا ہے, اس طریقے سے آپ نے ڈلیوری کرنی ہے, یہ اس کے KPIs ہوں گے, اس طریقے سے آپ کو پیمنٹس ہوں گی. تو پھر جب لوگوں کو سمجھ آیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کام کس طریقے سے صرف جو ویسٹ مینجمنٹ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی انڈسٹری کا بندہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. پھر اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے ویسٹ مینجمنٹ میں گلوبلی, کسی بھی HR انٹینسو کام کے اندر ایک چیلنج یہ ہے کہ جو لیبر ہے اس کی مینجمنٹ آپ کیسے انشور کریں گے کہ لیبر آئی ہے اور لیبر اس کے بعد اپنا جاب بھی پرفارم کر رہی ہے. تو اس کے اندر ہم نے پھر KPIs بنانے تھے. بھی ایک بڑے لیول کی چاہیے. جی اپروکسیمیٹلی ایک میجر جو اس کے اندر کاسٹ ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1/3 سے زیادہ کاسٹ جو ہے وہ لیبر کی ہے, اور باقی جو ہے وہ مشینری اور فیول ان چیزوں کی ہے. تو وہ جو کاسٹ ہے اس کاسٹ کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی, تو اس کے لیے پھر PITB کے ساتھ مل کے ایک جدید اپلیکیشن ڈیولپ کی گئی جس میں فیشیل ریکگنیشن اور جیو فینسنگ بیسڈ اٹینڈنس سسٹم ہوئی. کہ فار انسٹنس ہم یہ کہیں کہ گوجرانوالا میں ایک گوجرانوالا تحصیل کی ایک UC میں جو ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں جو سینٹری ورکرز ڈپیوٹیڈ ہیں وہ جب وہاں پہ جائیں گے اور وہ وہیکل جس نے وہاں سے ویسٹ کلیکشن کرنی ہے جب وہ اس گاؤں تک پہنچے گی تو پھر جو ہے ہم اس کو پیمنٹ کریں کانٹریکٹر کو. تو اس کے لیے پھر ہمیں بڑا AI بیس سسٹم ہم نے لمز اور PITB کے ساتھ مل کے, اور جو LWMC پہلے یوز کر رہا تھا اس کو ریفائن کر کے بنایا کہ جتنی بھی وہیکلز ہیں وہ ٹریکر بیسڈ ہوں گی اور ان کے روٹس کی ٹریکنگ کس طریقے سے ہوگی کہ وہ سرٹن لیول پہ جب پہنچیں گی تو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. جو بندے نے کام کرنا ہے وہ جب اپنے ایریا آف جاب کے اندر جائے گا تو پھر اٹینڈنس اس کی مارک ہوگی. اسی طریقے سے ایک کنٹینرز ہمارے بہت سارے پڑے ہوتے ہیں, ان کنٹینرز کی کلیئرنس ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے, اس کو ڈیٹائز کیا گیا کہ کانٹریکٹر جب کنٹینر کو کلیئر کرے گا تو اس کی جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر کا ایک پارٹ ہے وہ چیک ہو جائے گا اور ایک سرٹن لیول آف پیمنٹ اس سے مل جائے گی. اسی طریقے سے کلیکشن پوائنٹس ہیں, ان کلیکشن پوائنٹس کو جب کلیئر کریں گے اور ان کی بیفور اور آفٹر کی پکچرز ہوں گی تو اسے پیمنٹ اس کی صرف اس وقت ملے گی. تو ایک ڈیٹیلی مانیٹرنگ کرنی تھی, ورنہ
اتنے بڑے نظام کی مانیٹرنگ کرنا پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے پورے پنجاب جیسے میں منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ مشینری جو یوز ہوئی ہے وہ ساری میڈ ان پاکستان یوز ہوئی ہے اور میڈ ان پاکستان ہی ان کو بنایا گیا ہے سارا. تو یہ کتنا ٹف رہا, کس طرح سے اس طرح جو کمپنیز ڈھونڈی گئی جو آپ کے ایکسپیکٹیشن کے لیول کی, کیونکہ یہ بین الاقوامی لیول کا ایک پروجیکٹ تھا اور ڈیفینیٹلی مشینری بھی اسی لیول کی استعمال ہونی تھی, تو یہ کتنا چیلنجنگ رہا, اس کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ میم اس میں ایسا ہے کہ جو ویسٹ کی مشینری ہے یہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. پاکستان میں یہ مشینری نہیں بنتی تھی پہلے, کچھ سالوں پہلے تھوڑے لیول چھوٹے اسکیل کے اوپر بننا شروع ہوئی, اور ہم نے جب اس پروگرام کو انویژن کیا تو یہ چیز ہمارے پاس ایک میجر کنسٹرینٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ مشینری جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی. تو ہم نے جتنے بھی مشینری مینوفیکچررز تھے ہم نے ان کے روڈ شوز کیے, ہم نے ان کو ساتھ ہنڈریڈز آف میٹنگز کی جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ سرکار ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور اس کے اندر 80,000 کے قریب مشینری اینڈ اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہوگا, اور یہ ٹائپ آف مشینری ہے جو ریکوائرڈ ہوگی, تو آپ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کریں. آپ نے جو چیزیں امپورٹ کرنی ہیں کچھ پارٹس, ان امپورٹ کا پروسیس شروع کر دیں. جو آپ نے فیبریکیشنز کرنی ہے, ٹف چیلنج تھا کہ پتہ نہیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں, ڈیفینیٹلی مینوفیکچررز کے لیے کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر دیں اور پھر آگے اگر پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی دیکھیں جب بھی لاس کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کی ریزرویشنز تو لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ ساری لوگوں میں کانفیڈنس تھا حکومت کے اوپر, لوگوں میں کانفیڈنس تھا کہ یہ پروجیکٹ اچھی طرح ڈیزائن ہوا ہے, سکسیزفل ہوگا. اور آئی تھنک the way contractors have come and the way manufacturers have been able to provide delivery so far, میں ان کو کہوں گا کہ ان کی بڑی اس میں محنت بھی ہے, اور آئی تھنک یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ شاید جو ایفرٹس کی گئی تھیں میسج پہنچانے تک وہ سکسیزفل ہوئی ہیں. تو اب اس میں بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ ساری مشینری لوکلی فیبریکیٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر تو ایک نئی انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, اس سے 1 لاکھ لوگوں کو روزگار تو ملے گا, اس سے 1 لاکھ خاندان جو ہیں وہ پورے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انوالو ہو کے روزگار بھی حاصل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری الائڈ انڈسٹری بھی بنے گی. اچھا, اس کے ساتھ بابر صاحب ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ LWOMC کا زیادہ جو فوکس ہے وہ لاہور کے ایریاز میں ہی رہا, بڑے شہر میں رہا. نو ڈاؤٹ لاہور کے ایریا میں ویسٹ مینجمنٹ کا کام کرنا ایک بڑا ٹف چیلنج ہے کیونکہ ایک بڑا شہر ہے, لیکن اس سے زیادہ ٹف یہ ہے جب دیہی علاقوں میں کام کرنا پڑے, وہاں کی جو SOPs ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو کس طرح سے اس کو بھی آپ نے مینیج کیا؟ میم جو رورل کا نظام ہے وہ بالکل سپریٹ بنا ہے, اربن کا سپریٹ بنا ہے. اس کے اندر ہم نے لیکن نیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کے لیے؟ بالکل ایکسپیرینس رہا ہے. دیکھیں لاہور شہر کے اندر 295 گاؤں موجود ہیں, کوئی 100 کے قریب ایسی اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کہ اربن رورل مکس ہیں, رورل ہیں, ڈیولپ ہو گئی ہیں, اب آپ انہیں مکس اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتی ہیں, لیکن 295 کے قریب پیور گاؤں ہیں جہاں پہ اینیمل ویسٹ بھی ہے, جہاں پہ وہ گلیاں جو ہیں ٹریڈیشنل جس طریقے سے گھروں کا سسٹم ہوتا ہے اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں. تو ہم نے اس کو بھی ٹیسٹ کیا. پھر جتنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز پہلے سے موجود تھیں ان کمپنیز کے CEOs کے ساتھ اس میں ڈسکشنز ہوئیں, اور جو ہمارے کنسلٹنٹس تھے اس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بھی موجود تھے, ان کو بھی انوالو کیا گیا, ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ سسٹم گاؤں کے لیول تک ہم نے کیسے بنانا ہے. پر اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیں کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے, یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا ہے, اگلے 2 سے 3 مہینے میں ایک میجر امپیکٹ پورے پنجاب میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ سسٹم کو امپروومنٹ کی یا ریویژن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ساری کانٹریکٹنگ اتنی فلیکسیبل اور ایجائل کی گئی ہے کہ اگر ہمیں 6 مہینے بعد اس چیز کی سمجھ آئے کہ جی ایک سرٹن ایریا کے اندر ہم نے HR یا مشینری کا ریسورس یا ٹائپ آف مشینری کو چینج کرنا ہے تو اس کی پروویژنس کانٹریکٹ کے اندر موجود ہیں. اگر ہم فرض کریں گے دیکھتے ہیں کہ جی ایک سرٹن نالا ہے جس کی صفائی اس کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہے اور وہ ہمیں کروانی ہے تو اس کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے فلیکسیبل سسٹم بھی ہے, اور آئی تھنک ایک یہ پورا جو سسٹم ہے یہ ایوالو بھی کرے گا, انڈسٹری بھی گرو کرے گی, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ چند ماہ میں وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ بڑا واضح طور پہ نظر آنے لگے گا, جب ہر تحصیل میں ہزاروں لوگ جابس کر رہے ہوں گے, جب انہی تحصیلوں میں ان کے جو یونیفارمز بنیں گے وہ بھی وہاں سے بنیں گے, وہ انہوں نے جو
ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है वो भी लोकल होगी, तो लोकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। इसकी मुझे एक पर्सनल लेवल पे बड़ी खुशी है कि तहसील लेवल के ऊपर एक बड़ा बिजनेस जो है वो आएगा और आके न्यू जॉब्स भी क्रिएट न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छा, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने भी बताया है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल जो है प्रोजेक्ट है, इसकी कुछ चार्जेस लगे रखे जाएंगे घर के हिसाब से, जो नॉर्मल घर हैं उसके 200 और जो बड़े घर हैं शायद उससे इससे ज़्यादा होगा, लेकिन फर्स्ट 4 मंथ जो हैं वो वज़ीर आला साहिबा ने कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारा ये मंसूबा चलेगा और कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहेगा कि अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, 4 माह बाद आपको क्या ये यकीन है कि लोगों के जेबों से पैसे निकलवाना एक टफ जो है वो टास्क है, तो इस तरह से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी जिस तरह से आप लोगों ने प्लान किया है उसको? मैडम डेफिनेटली टफ टास्क है, लेकिन आई थिंक ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कि ये सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेनेबल है। कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट ना हो। गवर्नमेंट इसको, सीएम साहिबा की मेहरबानी है कि हुकूमत की मेहरबानी है कि वो इसको सब्सिडाइज कर रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सर्विस, देयर इज़ अ फ़ी टू इट। जब तक वो फ़ी पे नहीं होगी तब तक ये काम लॉन्गर टर्म बेसिस पे नहीं चल सकता। और आई थिंक जिस तरीके से इसको स्टेप वाइज जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है कलेक्शन सिस्टम्स को भी, हम समझते हैं इस बात को कि पहले दिन जाते ही 100% फ़ी कलेक्ट नहीं होगी। 4 महीने का सीएम साहिबा ने वेवर दिया है कि 4 महीने तक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि और जी उनको पता चले कि किस तरह से जो है सफाई का कि निज़ाम हुकूमत काम जो कर है रहा वो मेरे किस घर तरह- से हाँ। आके वेस्ट को कलेक्ट कर रही है और उसके बाद उसका डिस्पोजल कर रही है। जब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा अपना ख्याल है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विल स्टार्ट पेइंग। बट ये सिस्टम भी ऐसे ही डिज़ाइंड है कि अगर शुरू के अंदर हमने ये एज्यूम नहीं किया कि 100% लोग पे करेंगे। इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि इट टेक्स टाइम्स, बाकी इदारों को भी बड़ा टाइम लगा है फ़ी कलेक्ट करने में, पर ये एक ऐसी सर्विस है कि जब आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो लोग इसकी फ़ीस भी देंगे। अभी भी इनफॉर्मल लेवल के ऊपर इस सूबे का हर शहरी किसी न किसी फॉर्म में एक वेस्ट फ़ी दे रहा है। अगर वो किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में रहता है तो शायद ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर वो एक ऐसे इलाके में रहता है जो कि इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट, किसी म्यूनसिपैलिटी का पार्ट है, या कोई लाहौर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे फॉर इंस्टेंस जो टाउन है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहा है और जो फ़ीस अभी तक प्रपोज की गई हैं या जो लगेंगी उससे ज़्यादा चार्जेस वो इस वक्त भी दे रहे हैं। तो इट इज़ स्टिल हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारे जो डेवलप शहर हैं, डेवलप मुल्क हैं जो, या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी, इवन उसके अलावा बहुत सारे एशियन ममालिक का भी हमने कंपैरिजन किया, अपने हमसाया ममालिक का भी कंपैरिजन किया कि वहाँ पे कितनी फ़ी ली जाती है। साथ ही कंपैरिजन भी किए गए कि वो कितनी स्पेंडिंग करते हैं। तो अभी ये बड़ा आप देखें तो ये ऑलमोस्ट हम कोई साल का $5 पर कैपिटा इसके ऊपर सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। तो इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट के बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो स्पेंड हो रही है जब आप इसे पर कैपिटा बेसिस पे देखते हैं, और इसके अगेंस्ट जो फ़ी कलेक्शन है वो बहुत मार्जिनल है। तो इसको लोगों को भी इसको रियलाइज़ करना चाहिए, और प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो इसी सूरत में आएगी जब कम्युनिटी इसको ओन करेगी, जब हमारी डिफरेंट सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं वो इसको ओन करेंगे, हमारे ताजर बरादरी इसको ओन करेगी, जब हमारी सिविल सोसाइटी इसको ओन करेगी। और ये एक ऐसी बेसिक सर्विस है जो कि अगर आपको सरकार इस हाई लेवल पे दे रही है कि आपके घर से वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पे करना चाहिए, और डेफिनेटली फ़ी पे मैं तो खुशी से पे करूँगा अपने घर की। अच्छा बाबर साहब, कूड़े को कारआमद बनाने के लिए दुनिया भर में कई मंसूबे चल रहे हैं, जैसे कि बायोगैस जैसा मंसूबा काफ़ी मकबूल है। क्या आप क्या देखते हैं, ऐसा कोई मंसूबा क्या मुस्तकबिल में कुछ ज़ेरे गौर है, इस लेवल के भी मंसूबे? मैडम एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एज वी स्पीक एक प्रोजेक्ट LWMC सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक कर रही है, जिसके अंदर महमूद बूटी जो कि एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड था, जिससे मीथेन एमिशंस जो हैं वो बड़ी डेडली हो चुकी थी, उसको वेलराइजेशन ऑफ मीथेन के प्रोजेक्ट के थ्रू हमने यूजिंग कार्बन फाइनेंसिंग, यूजिंग कार्बन क्रेडिट्स, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी फ्रॉम LWMC, हमने
वो प्रोजेक्ट किया है, जिसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। अभी अगर आप महमूद बूटी के करीब रिंग रोड से गुजरें तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी काम करती हुई भी नज़र आएगी। और वो डंप साइट जो कि एक एनवायरमेंटल हैजर्ड था, वो अर्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है। 5 मेगावाट ऑफ सोलर उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और वो अर्बन फॉरेस्ट बनेगा। रूडा इसमें हमारा पार्टनर है और ये जॉइंट वेंचर है हमारा उनके साथ। वो उनके साथ मिल के इस वक्त हम इसको कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट्स को भी शेयर किया जाएगा। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में इस वक्त, ग्रीन फाइनेंसिंग, कार्बन फाइनेंसिंग। तो जैसे आपने बताया कि कूड़े से हम इसमें क्या रीयूज़ या उसका रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्जन, ये जो है जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है उसका फ़ेज़ 1 है अभी जो चल रहा है। फ़ेज़ 2 के अंदर जो मेजर जो पार्ट्स हैं वो एक वेस्ट सेग्रीगेशन है और वेस्ट टू एनर्जी है। इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ भी, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ भी मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द ही इसका भी आगाज़ होगा। इसके अंदर सेग्रीगेशन प्लांट्स भी लगेंगे, इसके अंदर साइंटिफिक लैंडफिल साइट्स भी बनेंगी, इसमें बिजली से बायोगैस भी बनेगी। हमारी लैंडफिल साइट लखुडेर जो है उसमें हम बड़े होपफुल हैं कि उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी और मीथेन को कैप्चर करके गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है बाबर साहब, वज़ीर आला साहिबा का एक और मिशन भी है कि प्लास्टिक फ्री पंजाब को बनाना। ये प्लास्टिक बैग जो हैं ये भी आलूदगी की एक बड़ी वजह है। इस हवाले से बताइएगा क्या मुहिम चला रही है LWMC और किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ प्रोजेक्ट को कि प्लास्टिक फ्री करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मुश्किल है करना, बट प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बैग की जो लाइफ है, सिंगल बैग प्लास्टिक, वो 10,000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। एनवायरमेंटल हैजर्ड है बहुत बड़ा। वो हमारे नालों में सिविल सिस्टम्स को ब्लॉक करता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसके अंदर वो जो उसको सिंगल यूज़ से मल्टीपल यूज़ तक लेके जा रहे हैं। तो उसमें डायरेक्टली LWMC का तो की रोल नहीं है, बट उसमें जो सपोर्ट अगर EPA को कभी हमसे या गवर्नमेंट के किसी इदारे को इसे चाहिए हो, फॉर इंस्टेंस कि कितना वेस्ट जो है, मैं ये बता सकता हूँ कि जो वेस्ट लैंडफिल साइट पे जा रहा था उसमें क्या कमी आई उसके है? अंदर एक सिग्निफिकेंट कमी आई हुकूमत की इस पॉलिसी के बाद। तो ये डेफिनेटली उस लिहाज से सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम के एंड पे बाबर साहब जो अवाम आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों ने इतनी काविशों से, इतनी मेहनत से सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और अवाम की बेहतरी के लिए है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये इस्लाम में भी है। तो क्या अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, अब अवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि CM साहिबा के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। अगले 2-3 महीने में पूरे पंजाब में एक मैसिव आपको चेंज नज़र आएगी वेस्ट कलेक्शन के लिहाज से, और इंशाल्लाह लाहौर पंजाब का हर गांव और हर शहर जो है वो साफ़ होगा। जैसे हुकूमत की पॉलिसी है और उनका विजन है कि इसे हमने साफ़ रखना है। पर इसमें इसकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अवाम है। मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जब इतना बड़ा निज़ाम बनाया गया है जहाँ पे व्हीकल्स या हैंड कार्ड्स के थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोग आपके घरों पे आएंगे, तो आप जो कूड़ा है वो बाहर फेंकने की बजाय, नालियों में फेंकने की बजाय उस वर्कर के हवाले करें, उस व्हीकल के हवाले करें और अपना रोल प्ले करें इस मुल्क को, इस सूबे को, इस शहर को साफ़ रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह से हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, आप अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ रखें। जब हम कहीं बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर होता है। गवर्नमेंट तो काम करती है लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो भी बड़ी इस चीज़ से आगाह है कि उन्होंने कोई भी रैपर, कोई भी चीज़ जो है खा पी के वहाँ सड़कों पे नहीं फेंकनी, अपने घरों के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना। स्पेशली जब आप अपने घरों के बाहर कूड़ा फेंकते हैं तो जो वो बीमारी होती है वो भी आप लोगों को ही लगती है, तो वो ज़्यादा नुकसान जो है वो आप ही का होता है। तो जैसे घर घर से जाकर मुहिम शुरू कर रही है सुथरा पंजाब के थ्रू गवर्नमेंट, के आपके घरों से जाके कूड़ा जो है वो लेंगे और उसको फिर अपने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं उसको एक सही जगह पे जो है वो डिस्पोज ऑफ करेंगी। तो ये चीज़ जो है इसमें हुकूमत के साथ आप भी अपना साथ दें, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की गई है हुकूमत की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की गई है कि गलियाँ, सड़कें जो हैं वो साफ़ हों और आपकी जो सेहत है वो भी जो है वो अच्छी रहे। अगर गंदगी से बचाव होगा
ہوگا تو ہی آپ کی صحت میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب جیسے ہم بات کریں کہ یہ ایک سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ پروجیکٹ ہے تو 200-300 یہ چھوٹی سی فیس اگر آپ سے چارج کی جاتی ہے تو اس فیس کے عوض آپ کو کتنی بڑی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یہ بھی دیکھیں. اور اس منصوبے کو جو ہے وہ کامیاب رکھنا اور بنانا یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.